नस से इंजीनियरिंग करने वाला बंदा एक इन्फ्लुएंसर किस तरह बनता है, बिल्कुल अपने फील्ड से डिट्रैक होकर यहाँ पे किस तरह आता है, किस तरह रियलाइज़ करता है कि मैं तो एक इंजीनियर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, मुझे तो ये बनना है। बचपन से तकरीरों का शौक तो था। असातिज़ा मिले, उन्होंने ग्रूम किया, उर्दू पे बहुत काम किया। असातिज़ा ने, मुझे पता भी नहीं होता था और मेरे स्किल्स पे काम हो रहा था, वो निखरते गए। तो कोई करियर गाइडेंस नहीं थी और ना ही कोई एज सच गोल था। मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ। तो मैं नस्ट में चला गया। तो 1-1.5 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इंजीनियरिंग तो मेरे बस का रोग नहीं है। बिल्कुल मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं इंजीनियर नहीं बन सकता। ऑल्दो आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि अब मैं आ गया हूँ तो मैंने इसे कंप्लीट ज़रूर करना है। अच्छा, जो भी छोटी उम्र में इस फील्ड में आता है, जिस तरह आपकी 23 साल की उम्र है, तो अक्सर जो लोग आ रहे हैं उनका मोटो सिर्फ एक ही है कि शोहरत मिलनी चाहिए। शोहरत की तमन्ना करना मैं समझता हूँ गलत नहीं। आपका हक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, तो ब्रांडिंग भी आपके लिए ज़रूरी है। जो एक नज़रिया है या जो एक आइडियोलॉजी आप लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फेम हो, आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि अपना पैशन तलाश करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपकी नीयत ठीक हो तो पैशन आपको खुद ही तलाश कर लेता है। हमारे साथ एक ऐसे इंजीनियर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के अपने पैशन को फॉलो किया। 23 साल आपकी उम्र है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं और साथ साथ करंट अफेयर्स पर आप वीडियोज़ भी बनाते हैं, अपनी राय भी देते हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में 8 लाख फॉलोअर्स और लाइक्स अपने फेसबुक पेज पर किस तरह हासिल किए। आइए जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी थी। आपकी मुलाकात करवाते हैं मखदूम शहाबुद्दीन से। बहुत बहुत शुक्रिया शहाब भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। शहाब भाई, आज आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, जर्नलिस्ट की पहचान रखते हैं, करंट अफेयर्स पे बात करते हैं, लाखों में लोग आपकी बात सुनते हैं। 8 लाख लाइक्स हैं आपके पेज पर। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के इतने लाइक्स नहीं होते जितनी आपकी फॉलोअरशिप है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आपने कहा कि मैंने तो नस से इंजीनियरिंग की थी। नस से इंजीनियरिंग करने वाला बंदा एक इन्फ्लुएंसर किस तरह बनता है, बिल्कुल अपने फील्ड से डिट्रैक होकर यहाँ पे किस तरह आता है और इन तमाम तर सलाहियतों को किस तरह रियलाइज़ करता है कि मैं तो एक इंजीनियर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, मुझे तो ये बनना है। ये सफ़र कैसा जारी रहा? ये सफ़र अगर इसका हम बहुत ज़्यादा इसे बैक ट्रैक करें तो बचपन से तकरीरों का शौक़ तो था। यानी एक असातिज़ा मिले, उन्होंने ग्रूम किया, उर्दू पे बहुत काम किया। असातिज़ा ने, मुझे पता भी नहीं होता था और मेरे स्किल्स पे काम हो रहा था, वो निखरते गए। लेकिन आपको पता है कि हमारे मुआशरे में एक ट्रेंड है कि आपने या तो प्री मेडिकल करना है या प्री इंजीनियरिंग करना है। तो मेरे पे फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। आई वॉज वेरी लकी इन दिस रिगार्ड। उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि जो करना है करो। लेकिन वो एक ट्रेंड बनता है कि जी जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने तो इंजीनियरिंग में जाना है, उन्होंने तो टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है। तो कोई करियर गाइडेंस नहीं थी और ना ही कोई एज सच गोल था। मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ। तो मैं नस्ट में चला गया। तो 1-1.5 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इंजीनियरिंग तो मेरे बस का रोग नहीं है। यानी बिल्कुल मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं इंजीनियर नहीं बन सकता। ऑल्दो आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि अब मैं आ गया हूँ तो मैंने इसे कंप्लीट ज़रूर करना है, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी था मेरे लिए। जस्ट क्योंकि इफ़ आई वॉज इन, मैंने कुछ स्टार्ट किया तो अब मैं उसे मंतकी अंजाम तक तो पहुँचाऊँ। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि अब मुझे बोलना चाहिए। शुरू में ये मेरा करियर पाथ नहीं था। मैंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का भी नहीं सोचा था और ना ही मैंने जर्नलिज्म में आने का सोचा। जर्नलिज्म में एंट्री भी हादसाती है, उस पर आगे जाके बताता हूँ। तो सोशल मीडिया पे शुरू में द ओनली थिंग वॉज कि आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट हर्ड। मैं चाहता था कि मेरे जो थॉट्स हैं वो लोगों तक पहुँचें। तो उन्हें पहुँचाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैंने एक वीडियो बनाई और उस वक्त तक पेजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मेरे नज़दीक। मैंने अपनी प्रोफाइल पे वो वीडियो अपलोड की। सुबह उठा तो इट वाज वायरल और उसे फिर डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने अपने शो में चलाया। तो इट वाज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई शुड डू दिस एज वेल। तो मैंने सोशल मीडिया को चलाता गया, पॉजिटिवली यूज़ किया। एक चीज़ का मैंने बड़ा ख्याल रखा कि मायूसी फैलाने वाले बहुत हैं, मुल्क से बदजन करने वाले बहुत लोग हैं। तो मैंने एक पॉजिटिव रोल ज़रूर प्ले करना है, चाहे कम लोग मुझे सुने, लेकिन मैंने मायूसी नहीं फैलानी। मैंने हमारी जो यूथ है उसे बदजन नहीं करना। तो शायद ये नीयत थी जिसका अल्लाह ताला ने फल दिया कि वो जो चीज़ थी वो ऐसे चैनलाइज हुई कि मैं जर्नलिज्म में आया और आई स्टार्टेड माई टॉक शो व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। ज़बरदस्त।
تو شروع میں تو صرف ٹاک شو تھا, میں نے ایک چینل سے سٹارٹ کیا, تو اس کے بعد مجھے فل ٹائم جاب کی آفر ہوئی. تو بڑا مشکل تھا شروع میں, کیونکہ فل ٹائم ڈگری آپ کرتے ہیں, تو وہ 9 سے 5 وہ ہوتی تھی, اور نائٹ شفٹ میں 12 سے 8 بجے تک خبریں پڑھتا تھا. زبردست. تو 8-9 مہینے ایسا ہوتا تھا کہ میں گھر والوں سے 5 سے 10 منٹ ملتا تھا, کیونکہ باقی ٹائم تو گھر میں 7-8 گھنٹے سونے کا ہوتا تھا. تو مشکل تھا, بٹ میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے جو پروفیشن ہے اور اپنے پیشن کو, میں نے کہا کہ دونوں کو چلنے دو. یہ پیرلل لائنز نہیں ہیں, یہ وہ لائنز نہیں ہیں کہ جن کی 2 اینڈز ہیں اور یہ کبھی نہیں ملیں گی, یہ ضرور مل جائیں گی. تو جسٹ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ, میں نے اس چیز کو بڑا میں نے اسٹریٹجی سے لے کے چلا ہوں. اور میڈیا میں آ کے میں نے ساتھ اپنے کورسز بھی کیے, میں نے انٹرنیشنل کچھ ٹریننگز بھی اٹینڈ کی, کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا, یہ پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے میرے اینڈ پہ کہ میں اس پروفیشن کے ساتھ آنیسٹ ہی نہیں ہوں اگر میں اسے سیکھتا نہیں. لیکن میں نے کنونشنل تعلیم میڈیا کی بیچلرز میں حاصل نہیں کی. میں نے اپنے انجینئرنگ کمپلیٹ کی, اس وقت تک میرا اللہ کا شکر تھا کہ جرنلزم میں اور میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر بھی ایک نام بن چکا تھا. تو میرے لیے بڑا آسان تھا اپنا پورا کریئر سوئچ کرنا. بالکل. تو یہ ایک میری سٹوری ہے کہ میں کس طرح سے ادھر سے انجینئرنگ سے دھکے کھاتا ہوا یا لڑکھڑاتا ہوا, یا کشتی جو تھی وہ ہچکولے کھا رہی تھی, لیکن میں نے کشتی ہی بدل دی. لیکن تھوڑا سا اسے میں لے کے ضرور چلا, میں نے اسے ختم نہیں کیا, کیونکہ آبویسلی پھر فیملی کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے 2-3 سال پڑھ لیا ہے, تو میں وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی فیملی کے خلاف جاؤں یا ان کی امنگوں پہ پورا نہ اتروں. اور ساتھ ساتھ میں یہ پروف ضرور کرنا چاہتا تھا کہ میں اس فیلڈ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا, جو بھی چھوٹی عمر میں اس فیلڈ میں آتا ہے, جس طرح آپ کی 23 سال کی عمر ہے, تو اکثر جو لوگ آ رہے ہیں ان کا موٹو صرف ایک ہی ہے کہ شہرت ملنی چاہیے, فیم ملنی چاہیے, برانڈنگ ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں, اگر تو ہم یہ کہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی آپ کو توجہ نہیں دینی چاہیے, تو یہ بہت غلط ہوگا. کیونکہ یہ پھر وہ بات ہے کہ کرتے سب ہیں مانتا کوئی نہیں ہے. تو آپ کو شہرت ملنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تب بھی آپ کو شہرت ملنی چاہیے, اور آپ کو اس کی طلب کرنی چاہیے. کہ آپ اگر کوئی اچھی چیز پہنچا رہے ہیں, آپ کوئی اچھا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, تو یہ بلا شبہ نہ صرف خوشی کی بات ہوتی ہے بلکہ اٹس اے موٹیویشن کہ آپ کو زیادہ لوگ سن رہے ہیں. تو برانڈنگ از ویری امپورٹنٹ, لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں, میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہتے ہیں میڈیا میں آ کے بس دیکھنا میں کیا کرتا ہوں اپنے علاقے میں. تو وہ بلیک میلر جو ہماری سوچ ہے یا دوسروں کو دبانے والی سوچ ہے, وہ چاہے آپ CSS میں انٹر ہونے سے پہلے سوچیں کہ بھائی میں نے CSS کر کے اسسٹنٹ کمشنر لگ کے پہلے اپنے رشتہ داروں کو سے بدلے لینے ہیں, یا آپ میڈیا یا کسی بھی فیلڈ کو اگر آپ کی نیت وہ ہے تو دین اٹس رانگ. بٹ شہرت کی تمنا کرنا میں سمجھتا ہوں غلط نہیں ہے. آپ کا حق ہے, اگر آپ محنت کر رہے ہیں, آپ اپنے سکلز کو انہانس کر رہے ہیں, تو برانڈنگ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اور آپ کے جو ایک نظریہ ہے یا جو ایک آئیڈیالوجی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس فیم ہو, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم. بالکل ٹھیک. اپنے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے شہرت ہونی چاہیے, لیکن صرف شہرت کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. آپ نے یورپین یونین سے ابھی ایک اسکالرشپ بھی حاصل کیا ہے, جس میں آپ 4 ممالک میں جائیں گے, 4 ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے آپ ایکسپوئر لیں گے, ان کے کلچر کو دیکھیں گے اور وہاں سے جرنلزم سیکھیں گے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں اور تھوڑا سا پروسیجر بھی بتا دیں تاکہ جو لوگ جرنلزم کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کو اویل بھی کر سکیں. یہ پروگرام ہے راسمس منڈس ماسٹرز ان جرنلزم. یہ یورپین یونین کا فنڈڈ ہوتا ہے, مجھے تو اس میں پارشل اسکالرشپ ملی ہے. تو بڑا مشکل تھا میرے لیے. مجھے لوگوں نے کہا کہ تمہیں کوئی اس طرح سے نہیں لے گا کیونکہ تمہارا انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے اور تم ماسٹرز کرنا چاہتے ہو جرنلزم میں, اور وہ بھی باہر سے اور اتنے پریسٹیجیس پروگرام میں. اس میں پہلا سیمسٹر میرا ڈنمارک میں ہے, اس کے بعد ہمارے پاس US کا آپشن ہے, دوسرے سیمسٹر میں لنڈن کا آپشن ہے, پھر پراگ کا آپشن ہے. تو ایک تو ورلڈ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں اور مختلف یونیورسٹیز میں 4 سیمسٹرز ہیں. تو اٹس اے ویری یونیک پروگرام, آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, اور اس میں سارے کورسز وہ ہیں جو میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ پروگرام میں میں کیسے آیا, یہ اس میں چیز ہوتی ہے کہ پاکستان میں تو یہ کلچر نہیں ہے, لیکن باہر آپ کی جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے, وہ جو آپ نے 300-400 لفظ لکھے ہیں, وہ آپ کی ڈگری, آپ کے ایکسپیرینس, آپ کے ریفرنس, آپ کے سرٹیفکیٹس, آپ کے کورسز, آپ کے ایجوکیشنل ہسٹری پہ بھاری ہے. تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ وائی یو آر ایلیجیبل فار دس پروگرام. اب اس پروگرام کی ریکوائرمنٹس جو تھیں ان میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک ریلیونٹ بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے جرنلزم کی, لیکن ساتھ ایک ستارہ لگا ہوا تھا.
اور وہ اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں یہ تھا کہ اگر ہمیں کوئی ایسا پارٹیسپینٹ ملتا ہے جو ہمیں لگے کہ ماسٹرز کے لیے ایک جرنلزم کے بی ایس والے سے زیادہ بہتر ہے تو وی ول ڈیفینیٹلی کنسیڈر دیٹ پرسن. تو میں نے اسے ثابت کیا اس میں اور اپنی موٹیویشن بتائی کہ میرا پرپز کیا ہے, میں اس پروگرام سے سیکھنا کیا چاہتا ہوں, اور کیونکہ میری نیت بھی یہی ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے باہر رہنے کا, میرا یہ ہے کہ میں جو باہر سے سیکھوں میں اسے اپنی صحافت کو بہتر کر کے اپنے ملک میں امپلیمنٹ کر سکوں اور میں مزید بہتر طریقے سے لوگوں سے مخاطب ہوں. آبویسلی ہم سیکھ رہے ہیں, پرفیکشن نہیں ہے, تھاٹس میں, آپ کی آئیڈیالوجی میں آپ کیسے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں جو سیکھوں اسے ساتھ ساتھ بھی سوشل میڈیا پہ لوگوں سے بھی شیئر کروں اور اس کی ریفلیکشن میرے پروفیشنل کریئر میں آئے, اور اس ریفلیکشن کا فائدہ ایونچولی نیشن کو اگر نہ ہو تو پھر اسکالرشپ کا, اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. جب چھوٹی عمر میں بندہ آگے بڑھتا ہے اور کامیابیاں سمیٹ رہا ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جیلس ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے. کرٹیسزم کو کس طرح ہینڈل کیا آپ نے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو آپ کی عمر کے ہیں اور اس لیے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کا بندہ تھا, دیکھو کہاں آگے نکل گیا ہے, تو یہ اس چیز کو کس طرح فیکٹر جو ہے؟ دیکھیں یہ چیز ایک ریالٹی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے. بہت سے پیار دینے والے لوگ بھی ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتے. وہ ایک شعر ہے کہ ڈھیر محبت کرنے والوں کے صدقے مٹھی بھر نفرت کرنے والوں کی خیر. تو بات یہ ہے کہ میں ہیٹرز کا بھی میرے نزدیک ایک اور کانسیپٹ ہے وہ میں بتاؤں گا, لیکن یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے جو ہم اثر ہیں یا ہم عمر ہیں وہ کمپیئر ضرور کرتے ہیں, لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کا اپنا ایک ٹائم زون ہوتا ہے. یہ مثال آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت جگہوں پہ ملتی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی یہاں پر آج جو تاریخ ہے امریکہ میں 11 گھنٹے پیچھے ہیں وہ ہم سے, اور وہاں پہ ایک دن پیچھے ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے امریکہ ہم سے ایک دن پیچھے ہے, وہ ہم سے 50 سال آگے ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص 25 سال کی عمر میں سی ای او بنتا ہے اور 30 سال میں مر جاتا ہے, دوسرا 50 میں بنتا ہے اور 90 تک سی ای او رہتا ہے. تو آپ کا اپنا ٹائم زون ہے. تو میں انہیں یہ ضرور کہتا ہوں, ان کے لیے میرا پیغام بھی یہ ہوگا جو اگر مجھے اس لیے نفرت کر رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارا ہم اثر ہے, یا اس نے ہم سے کنسیڈریبلی کچھ زیادہ اچیو کر لی. میں اپنے آپ کو اچیور اتنا زیادہ نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ کا ایک کرم شامل ہے, اس کی وجہ سے کچھ اچیو کیا ہے. تو لیکن ان کے لیے تو یہ میسج ہوگا کہ آپ اپنے ٹائم زون میں ہیں, یو ول گیٹ واٹ از ڈیسٹینڈ فار یو, لیکن ویٹ فار اٹ. ہو سکتا ہے میرے ٹائم زون میں ابھی مجھے یہ مل گیا, دین دیر از اے بگ بریک, اور آپ اس کے بعد شروع کر کے اس سے آگے نکل جائیں. تو اپنے سکلز پہ توجہ دیں, اپنے آپ کو بہتر کریں, دوسروں کے اوپر آپ انگلیاں نہ اٹھائیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, وہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ نا 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک جو آپ کی پوسٹ کے نیچے آپ کو اپریشیٹ کریں گے آپ کی ویڈیو کے نیچے, دوسرے جو آپ کو گالیاں دیں گے, ایسی غلیظ گالیاں دیں گے کہ ایک دفعہ آپ کو غصہ آئے گا. بہت سے لوگ شروع میں اس سے ٹریگر ہو جاتے ہیں, جوابی وار کرتے ہیں, انہیں بلاک کر دیتے ہیں, بین کر دیتے ہیں پیج سے, کامنٹس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. سب سے کم حل یہ ہوتا ہے, میں نہیں کرتا. اس کی ایک وجہ ہے, اول کچھ ایسے ہوں جو کسی خاتون کو یا کچھ کسی کے متعلق ہوں تو وہ میں ڈیلیٹ ضرور کروا دیتا ہوں. میرے ذات کے اوپر اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو میں اسے ڈیلیٹ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. اس کی ایک وجہ, یہ کانسیپٹ ہے, ہم نے بس اپنے ذہن کو سمجھانا ہے, جسے کہتے ہیں نا دل کو سمجھانے والی گل ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں میرے نزدیک سوشل میڈیا پہ, میری فالوئنگ میں. ایک وہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, دوز ہو لو می, اینڈ دین دیر آر دوز ہو لو ٹو ہیٹ می. وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں, میرا پیج فالو کرنا چاہتے ہیں, مجھے سننا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد مجھے گالی دینا چاہتے ہیں. تو وہ نفرت نہیں کر رہے, انہیں خود بھی نہیں پتا وہ ان کا اور میرا کیا یہ لو ہیٹ ریلیشن شپ کیا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, ایک بندہ مجھے فیس بک پیج پہ میسج کر کے 3-4 غلیظ گالیاں لکھ کے یہ کہتا ہے کہ تم اس ایشو پہ تو بڑا بول رہے تھے, 3 دن ہوئے تم نے اس ایشو پہ نہیں بولے. کیا مجھے اس پہ غصہ کرنا چاہیے؟ نہیں. دس از این اچیومنٹ فار می کہ دس پرسن جو مجھے گالیاں دے رہا ہے, میرے پہ غصہ اتار رہا ہے, جو مجھے نفرت کرتا ہے, 3 دن میں پتہ نہیں بیچارہ کتنی دفعہ میرے پیج پہ آیا ہوگا. بالکل ٹھیک. صرف یہ دیکھنے کے لیے میں بولا ہوں کہ نہیں. تو اسے لگ رہا ہے وہ میرے سے نفرت کر رہے ہیں, بٹ ہی لوز ٹو ہیٹ می. تو محبت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور سب ان لوگوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے اور بڑا دمدمہ لگایا ہوتا ہے انہوں نے. چلیں ٹھیک ہے, نفرت کرنے والے ضروری ہے مگر کوئی نہ کوئی جذبہ تو آپ کے لیے ہے ان کے پاس. آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ٹریننگز بھی لی ہیں, بی بی سی کا آپ بتا رہے تھے, بی بی سی سے آپ نے ٹریننگ لی, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. وہ ایک پروگرام تھا برٹش کاؤنسل کا, برٹش کاؤنسل اسکاٹ لینڈ کا. اس میں آئی واز ویری لکی انف, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کیا میرا پیشن دیکھ کے یا میرا ایکسپیرینس دیکھ کے.
تو الحمدللہ آئی واز سلیکٹڈ امنگ ٹاپ 100 ینگ جرنلسٹ فرام دا ورلڈ. تو پوری دنیا سے جو 30 سال سے نیچے کے نوجوان صحافی ہیں ٹاپ 100 ان میں سلیکٹ کیا گیا. اور ہماری یہ ٹریننگ تھی یو کے میں اسکاٹش پارلیمنٹ کے اندر. تو اس میں ہمارے ٹرینرز تھے, BBC سے ہم نے ٹریننگ لی, فیس بک فار جرنلزم پروجیکٹ نے ہمیں ٹرین کیا, گوگل نیوز انیشیٹو تھا, اور CNN. یہ 4 ہمارے اس میں ٹریننگ کے تھے, اور کافی ان کے اپر ہائرارکی کے لوگ تھے, وائس پریزیڈنٹس اور ایڈیٹرس. تو بڑا ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے, اور میں نے بہت کچھ سیکھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹور کے واپسی پہ, یہ 2018 کا واقعہ ہے, تو میں لنڈن میں ہی تھا. ادھر سے میں لنڈن گیا, تو واپسی میری میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ واپسی پہ فلائٹ تھی. تو میں نے ان کے ساتھ فلائٹ کروا لی, اور اس فلائٹ میں سارے جرنلسٹ تھے, کیونکہ انہوں نے وہیں سے گرفتار ہو گئے تھے الیکشن سے کچھ عرصہ قبل جب وہ واپس آئے تھے. ٹھیک ہے. تو یقین مانے جو میں نے اس ٹریننگ میں سیکھا تھا نا, پرنسپلز آف جرنلزم, الحمدللہ ہمارے پورے 30-40 صحافی تھے اس پلین میں, سینئر سے لے کے وہ شاہد مسعود صاحب تھے, سارے بڑے صحافیوں سے لے کے چھوٹے رپورٹر تک. ہم سب نے ان کی دھجیاں اڑائیں, اور واپس آتے تک میں بھول چکا تھا. تو ہم یہاں پہ جرنلزم کے مجھے اس پہ افسوس ہوا کچھ, اور کیونکہ ہمارے یہاں ڈائنامکس بڑے ڈفرینٹ ہیں, ہم ان پرنسپلس کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کرتے, ہم لوگوں کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے. ایک پبلک فگر ہے, آپ اپنی فوٹیج میں اسے لا رہے ہیں, ساتھ آپ کو دوسرے بندے کا تو خیال رکھنا پڑ سکتا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے سیکھیں, اور میری کوشش ہوگی کہ اوبیسلی ہم نے یہی کام کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا یہاں پہ حالات خراب ہیں اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور کہوں کہ میں نے باہر بیٹھ کے صحافت کرنی ہے. میں نے اسی کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ اگر ہم نہیں ٹھیک کریں گے, ہم جو نوجوان نسل سامنے آ رہی ہے, ہم بہتری کے لیے کام نہیں کریں گے, تو وہ بہتر ہوگا ہی نہیں. بالکل ٹھیک. تو اس ملک کا بھی کچھ ہمارے پہ حق ہے, بلکہ سارا حق اس ملک کا ہم پہ ہے. ڈیفینیٹلی. تو دس از ویری امپورٹنٹ. تو وہ ٹریننگ بڑی ایک میرے لیے لرننگ ایکسپیرینس تھا, اور ابھی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سارے چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں انہیں قدر نہیں کی جاتی. بالکل ٹھیک. الیکٹرانک میڈیا, مین اسٹریم میڈیا یا سوشل میڈیا, آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں کس کی بات کی, کس پلیٹ فارم کی بات کی زیادہ کریڈیبلٹی ہوگی؟ دیکھیں, اگر یہ کہا جائے, کچھ عرصہ پہلے تک میں یہ کہتا تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا جو ہے اٹس دا فیوچر. اٹس ناٹ دا فیوچر, اٹس دا پریزنٹ رائٹ ناؤ. الیکٹرانک میڈیا از آن ڈیتھ بیڈ, وہ آخری سانسیں لے رہا ہے. اور جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی الیکٹرانک میڈیا ٹھیک ہے, الیکٹرانک میڈیا کو ہم لے کے چلتے ہیں, اور اس کے بعد جی ہم نیکسٹ اسٹیپ میں آگے جا کے ہم ڈیجیٹل میڈیا پر آ جائیں گے, نہیں. دس از دا ٹائم. اس میں آپ نے ڈیجیٹل میڈیا پہ نام بنا لیا تو بنا لیا, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور شروع ہو چکا ہے. 5 سال بعد جگہ نہیں بچے گی, کوئی سیٹ, کوئی پلیٹ فارم, کوئی چیز ویکنٹ نہیں ہوگی. لیکن ڈیجیٹل میڈیا نے بڑے فائدے دیے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کے پاس اپنا پلیٹ فارم ہے. میں اگر اپنی مثال دوں, اوبیسلی ابھی تو میں باہر جا رہا ہوں, لیکن جو میں جس چینل پہ پہلے تھا, آئی لیفٹ دیٹ جاب. تو وہ بھی یہی وجہ بنی کہ یہ دونوں کولائڈ کر رہے تھے. آلدو ان کے اینڈ سے بڑی ایک یہ غلط چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا ہے ہم سے اجازت لینی ہے, اور پھر وہی چینلز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہے, صحافت پہ قدغن نہ لگائی جائے حکومت کی طرف سے. تو وہ ایک میرا اختلاف تھا, نظریاتی اختلاف تھا, تو آئی لیفٹ دیٹ جاب ایز ویل. تو میرے لیے اگر آج بھی کوئی پریفرنس ہے, میں ڈیجیٹل میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا پہ آیا, لیکن الیکٹرانک میڈیا ابھی اس دور میں آپ کو صرف اتنی مدد دے سکتا ہے کہ کچھ کریڈیبلٹی دے دے, ہلکی پھلکی, وہ بھی آگے جا کے ختم ہو جائے گی. دور ڈیجیٹل میڈیا کا ہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے صحافی جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان یا جو ابھی موجودہ حکمران جماعت ہے یہ صرف سوشل میڈیا پہ ان کی حکومت ہے, ان کی اتنی, اور وہ سارے صحافی صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں. تو وہ سب بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ آ چکے ہیں. تو دس از دا امپورٹنس آف ڈیجیٹل میڈیا, جسے ایک سیاسی جماعت نے بہت پہلے ریئلائز کیا, اور اب وہ اسے انجوائے کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. شاہ بھائی, آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب سے کافی انسپائرڈ ہیں, کیا رائے دینا چاہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ میں ان سے ملا, اس سے پہلے تو غائبانہ تعارف تھا, اور جب میری ملاقات ہوئی تو مجھے ایک چیز ہوتی ہے کہ اچھا بولنے والے بھی آپ کو مل جائیں گے, اچھی باتیں کرنے والے بھی مل جائیں گے, لیکن ایک اورا ہوتا ہے پرسنالٹی کا. تو اس چیز نے مجھے بڑا انسپائر کیا کہ جیسے کوئی حالہ ہوتا ہے اور وہ چیز آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے. تو دس از سم تھنگ وچ جو میں نے ان کی ویڈیوز میں دیکھا تو مجھے ریئلائز نہیں, لیکن جب میں ملا تو اور زیادہ وہ بڑھی کہ ان کے اندر ایک کشش ہے جو آپ کو
انسپائر کرتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ شاید وہ ان کی یہ خلوص ہے کہ وہی چیز اب وہ نہ بھی بول رہے ہوں تو آپ کو ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے موٹیویشن مل رہی ہے. تو دس از سم تھنگ جو میں نے انہیں دیکھ کے مجھے بڑا انسپائر ہوا, اور پہلے بھی سیکھتے رہے ان کی ویڈیو سے, اور مل کے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی اور میں نے سیکھا ان سے, اور یہ سیکھنے کا عمل تو جاری رہے گا. زبردست, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین خاص طور پر نوجوان ضرور شہاب کی سٹوری سے انسپائرڈ ہوئے ہوں گے. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.